Assalamu alaikum everyone. This is me Momna Technology Wali. I am 18 years old from Punjab Jhelum and a co-facilitator at Rehan School Online Academy. Welcome back to my channel, and today I will give the interview of Hafsa Art Wali. So let's talk about her life, her journey in Rehan School and her future goals. So Assalamu alaikum Hafsa, welcome to Chit Chat with Momna Technology Wali. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला एंड आप इधर आई। नहीं, कोई मसला नहीं। आप जब भी बुलाएँ मैं हाज़िर हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ओके, सो हफ्सा सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि ओके, जो देखने वाले हैं वो आपको जान सकें। okay. So Assalamu alaikum everyone. This is me Hafsa Sardar Artwali. I am 20-year-old. I am from Jhelum, Punjab, and now I am working as a participant in level 1, and I am also co-lead in ACCL batch 11 and also co-lead in batch 26 of teacher training. Thank you. ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अब आप सबसे पहले मुझे अपनी जर्नी बताएँ कि आपने पढ़ा क्या हुआ है? सके ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज से एंड फिर रेहान स्कूल तक आपका कैसा सफ़र आया? आपको किस तरह पता चला और आपने किस तरह जॉइन किया? और अभी तक आपका एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है? ओके, सो ट्रेडिशनल स्कूल्स में अगर देखा जाए तो अभी मैंने एफएससी कंप्लीट की हुई है, और देन उसके अलावा यह कि रेहान स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। मुझे काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं, और उसके अलावा जैसा कि यहाँ पे जो मेन टास्क है इंटरव्यू का, ओके, सो ये जो टास्क है ना यहाँ पे रेहान स्कूल में इंटरव्यू का, इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। और अब तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि अब मैं यहाँ पे एज अ को लीड भी वर्क कर रही हूँ, सो वो भी मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता किस तरह चला है? तो आपने किस तरह आपको पता चला है और आपने जॉइन किस तरह की है? वो सारा प्रोसेस बताएँ। ओके, सो रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे फादर को सबसे पहले पता चला था। सर रेहान अल्लाह वाला के पेज को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, सो उनकी अपलोड की जाने वाली हर अपडेट मेरे फादर तक पहुंच जाती थी। सो उन्होंने अपनी उन्हें वीडियो में इस स्कूल का भी जिक्र किया हुआ था, सो उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया। दैन हमने इसके जो इस्लामाबाद में कैंपस है ना, वहाँ पे हमने विज़िट भी किया बाराकाऊ में। सो वहाँ पे हमने विज़िट किया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी स्कूल को भी एक्सप्लोर किया, और देन हमने पूरा जो ये रेहान स्कूल का एआई कोर्स है उसके बारे में कुछ मालूमात भी ली। देन हमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अंडरस्टैंडिंग लगा। जिसके बाद जैसा कि अब इस्लामाबाद तो झेलम से काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो ये था कि हम डेली के बेसिस पे वहाँ पे नहीं थे जा सकते, और ना ही वहाँ पे हॉस्टल का प्रॉपर्ली कोई मैनेजमेंट करके वहाँ पे रह सकते थे। सो इसीलिए चूँकि साथ में ऑप्शन भी था कि हम इसको ऑनलाइन जॉइन कर लें, सो दैट्स वाई फिर हमने यही प्रेफ़र किया कि हम ऑनलाइन जॉइन करें। सो इस तरह से मैंने रेहान स्कूल में जॉइन किया। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने बताया कि आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है, ठीक है? तो अभी आप अपने साथ वाली ट्रेडिशनल स्टडी भी कर रही हैं, और अगर आप कर रही हैं तो फिर आप अपने टाइम को एंड डेली रूटीन को किस तरह मैनेज करती हैं? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ हमारे नाज़रीन को। ओके, सो मेरी डेली रूटीन नॉर्मली मैनेज हो जाती है, क्योंकि इस तरह से होता है कि नॉर्मली ये है कि अगर क्लासेस भी हों सो वो फर्स्ट टाइम में होती हैं, लेकिन अभी जैसा कि छुट्टियां हुई हैं, सो दैट्स वाई अभी तो मैनेज हो रहा है। और शाम को जो मेरा टाइम होता है वो मेरी रेहान स्कूल में क्लासेस का होता है,
سو اس طرح سے ابھی تو ایزیلی مینیج ہو رہا ہے. اوکے دیٹس نائس. اچھا اب تھوڑا ریحان اسکول کے بارے میں بتائیں کہ ریحان اسکول میں آپ کی کتنی کلاسز ہوتی ہیں اینڈ کتنی کلاسز کو آپ لیڈ کرتی ہیں, کہاں سے لے کے کہاں تک ٹائم دیتی ہیں, اینڈ وہ جو کلاسز آپ جوائن کرتی ہیں ایز اے پارٹیسپینٹ یا ایز اے کو لیڈ, تو ان میں آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ اوکے سو ریحان اسکول میں میری جو شفٹ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ 5 PM سے اسٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ سم ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ 5 to 6 جو ہے نا وہ ہماری میٹنگ ہوا کرتی ہے ACCL کے ریلیٹڈ. اوکے سو وہ ہماری میٹنگ ہوا کرتی ہے, لیکن سم ٹائم وہ اگر اسکپ کر دی جائے سو اس میں اپنا کوئی بیک اینڈ کا کام کر لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرا جو سٹنگ ٹائم ہے نا وہ 5 PM سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دین پھر 6 to 7 PM میری ایک کلاس ہوتی ہے بیچ 11 کی ACCL میں. وہ اس کے جو مین جو لیڈ ہیں وہ سر اعظم ہے اینڈ کو لیڈ میں ہوں. اس میں میری مین رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں تقریباً میجورٹی تو سر اعظم ہی ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن اس کلاس کی جو گوگل شیٹ ہے وہ میرے پاس ہے. اس کے علاوہ اس کلاس کو بیٹھ کے اور ان کو نوٹس کرنا, ان کو مانیٹرنگ کرنا اور ان سب کی اٹینڈنس کو مینٹین کرنے کی ڈیوٹی میری ہے. اگر کوئی ان میں سے بچہ چھٹی کرے تو میں نے دیکھنا ہوتا ہے, اینڈ دین ان کی رپورٹ کو میں سے جو بچے چھٹی کریں وہ میں ان کے پیرنٹ گروپ کو سینڈ کرنا ہوتا ہے, بیک اینڈ پہ میرا موسٹلی کام ہوتا ہے. دین پھر 7 to 8 میری بریک ہوتی ہے. اس میں اپنے جو ہوتی ہے نا میری بیچ 26 ٹیچر ٹریننگ اس کے بیک اینڈ کا کام کرتی ہوں. دین پھر 8 to 10 2 hours کی میری ٹیچر ٹریننگ کی کلاس ہوتی ہے. سو جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ میں وہاں پہ کو لیڈ ہوں وہاں پہ بھی, سو دیٹس وائی مجھے وہ پوری کلاس ہینڈل کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ میں پوری کلاس کو ہینڈل کرتی ہوں, ان کو ٹاسک کٹواتی ہوں, کیونکہ ابھی وہ بیچ کا تقریباً 20 days ہوئے ہیں اس بیچ میں, تو اس بیچ کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں. سو ابھی چونکہ وہ نیوز ہیں سو دیٹس وائی ان کو کام کرانے میں ان کو ایک ایک چیز سکھانی پڑتی ہے. سو فرسٹ آف آل تو جو فرسٹ ٹاسک ہے وہ میم کیسٹ نے سکھایا تھا, اینڈ دین اب میں اس کلاس کو کنٹینیو کرتی ہوں اور میم کیسٹ بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں, اینڈ دین 10 PM کو یہ کلاس بھی اینڈ ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, ویری نائس. آپ نے کافی اچھی اپنی روٹین مینیج کی ہوئی ہے. اور اچھا اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک آپ کلاس کو لیڈ کرتی ہیں فاؤنڈیشن کی اور ایک آپ آئی تھنک ٹیچر ٹریننگ کی کرتی ہیں. تو ٹیچر ٹریننگ میں تو اڈلٹس ہوتے ہیں, تو جبکہ فاؤنڈیشن میں تو ان میچور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ٹین ایج کر لیں یا ان سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے ان دونوں میں, اور یہ پہلے بتائیں پھر میں آگے نیکسٹ کوشچن کرتی ہوں. اور ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ایزی ہے, چھوٹوں کو سمجھانا زیادہ ایزی ہے یا جو ایڈلٹ میچور لوگ ہیں ان کو گائیڈ کرنا ایزی ہے؟ اوکے میرے نزدیک تو اگر کمپیریزن کیا جائے تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ آپ کے سمجھانے کا نظریہ کیسا ہے, آپ کس طرح سے سمجھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے والا پارٹیسپینٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. سو یہ دو باتیں جو ہے نا وہ موسٹلی میٹر کرتی ہیں. اچھا میرا جو ایکسپیرینس تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اور ایڈلٹس کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے سمجھنے والے ہوں, جو بھی ایڈلٹس بھی سمجھنے والے ہوں, وہ چیز کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنی ہوتی وہ نہیں سمجھتے. سو ایسا ہے کہ ڈفرینس ہے دونوں میں, کیونکہ بچوں کا یہ ہے کہ وہ ابھی فریشرز ہیں, ان کے مائنڈ میں آلریڈی آج کی ٹیکنالوجی کا نا کچھ حد تک چیزیں پائی جاتی ہیں, جیسے ای میلز وغیرہ وہ کافی جلدی سے بنا دیتے ہیں, وہ کافی ایکٹیولی ورک کرتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کافی جلدی سے ٹاسک کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور ان کو کر بھی لیتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو یہ ہے کہ سمجھانا بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ بڑوں کی نسبت آسان ہوتا ہے. اور اب اگر بڑوں کی بات کی جائے ایڈلٹس کی بات کی جائے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ
लाइक पुराने माइंड सेट पे बेस होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे एडल्ट हैं भी कि जिनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, वो चीज़ों को समझते हैं। वही बात आ गई कि जितना वो चीज़ों को समझेंगे उतना ही उनके लिए ईज़ी होगा टास्क वगैरह को समझने में। और उसके अलावा उनको थोड़ा-सा समझने में मुश्किल आती है, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारी भी कोशिश से और उनकी भी मेहनत से वो समझ जाते हैं। ओके, दैट्स नाइस, ग्रेट। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का डिफरेंट माइंडसेट होता है, और हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है, एंड सबका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है। अच्छा, ठीक है। अब आपका मैंने आपकी प्रोफाइल्स वगैरह सर्च की एंड डिफरेंट, तो आपने अपने नेम के साथ आर्ट वाली लगाया हुआ है। ये आपने क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे नेम है ना वाला वाली के, लिस्ट में बहुत सारे नेम है, आप खुद से लगा सकते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दें कि आपने ये क्यों लगाया हुआ है, रीज़न क्या है इसके पीछे बेसिक। ओके, सो मैंने इस अपने नेम के साथ आर्ट वाली इसलिए लगाया हुआ है कि मेरा आर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो जब मैं स्कूल में लाइक मैंने एडमिशन लिया था, देन पहले उस वक्त मुझे, क्योंकि पहले मेरे पास फेसबुक नहीं थी, मेरे पास इंस्टाग्राम भी आया था, मेरे पास यूट्यूब भी आई थी, मेरे पास टिकटॉक भी आई थी, लेकिन मेरे पास ना पहले फेसबुक थी और ना ही मेरे पास लिंक्डइन था। सो ये जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया मैंने, तब मैंने यहाँ पे प्रोफाइल्स बनाई अपनी फेसबुक की प्लस लिंक्डइन की। सो देन मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ वाला वाली लगा हुआ है। सो देन मैंने सोचा कि मैं क्या अपने नेम के साथ रखूँगी। और उन्हीं दिनों में हमारी क्लासेस भी जब हो रही थी, तो मेरी जो फैसिलिटेटर थी उन्होंने भी बोला था कि आपने अपने नेम के साथ वाला वाली ज़रूर ऐड करना है। सो मेरा ये था कि मैं अपने नेम के साथ कुछ ऐसा वाला वाली ऐड करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। और जैसा कि सर रेहान का एम है कि हम अपने वाला वाली के साथ कुछ इनकलाब लाएँ और कुछ बेहतरी करना चाहें। सो इसलिए मैंने अपने नेम के साथ आर्ट वाली लगाया, क्योंकि मुझे आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उसके अलावा ये है कि आर्ट करना मेरी हॉबी भी है और मेरा इंटरेस्ट भी। सो दैट्स व्हाई मेन जो था ना कि मुझे यही सही लगा कि मैं अपने नेम के साथ आर्ट वाली लगाऊं, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी को सिखाना भी पड़े ना, तो मैं इसको ईज़िली सिखा सकती हूँ। ओके, दैट्स नाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑफ कोर्स हर किसी का वाला वाला दूसरे से यूनिक होता है, और हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, अभी आपकी स्टोरी सुनी है तो मुझे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है। जैसा कि आर्ट है, तो आर्ट बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, और आर्ट बेसिकली एक मिक्स चीज़ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आर्ट्स होते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल देंगे कि आपका किस आर्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट है? आर्ट में कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करती है, जो आप ज़्यादा करना आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है? तो कोई 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताएँ कि वो कौन-कौन सी हैं, और आप उनको किस तरह करती हैं, वो आप किस तरह सर अंजाम देती हैं? ओके, वाक़ई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा, अब आप देखिए कि आर्ट का मतलब ये है कि ये किसी भी एक स्पेसिफ़िक चीज़ का नेम नहीं है। आर्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आप देखें कि आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसमें आर्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये आर्ट दुनिया की हर एक-एक चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप कोई बिल्डिंग देखेंगे, उसमें आर्ट इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर ने उसको पूरा एक उसका मैप बनाया है, देन उसको डिज़ाइन किया है, सो इसमें भी आर्ट है। अगर आप इसी तरह से लाइक डिफरेंट चीज़ों में देखना चाहें ना, तो देखने वाली आँख हर चीज़ में आर्ट देख सकती है। सो इस तरह से आर्ट की तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एग्जांपल हैं। लेकिन मुझे आर्ट लाइक इस तरह से है कि मुझे आर्ट की सारी कैटेगरीज़ से में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जो मेन मेरा इंटरेस्ट है ना, वो कैनवस आर्ट, उसके अलावा मुझे रेज़न आर्ट काफ़ी पसंद है। देन मैं बीडेड ज्वेलरी बनाती हूँ। उसके अलावा मुझे कैलीग्राफी फ्रेम्स बनाना काफ़ी पसंद है, एंड देन मुझे क्रोशिया करना पसंद है। लाइक आप कह सकते हैं कि मुझे आर्ट के रिलेटेड आर्ट की सारी फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी जो आपने बताया ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने डिस्क्राइब की हैं,
اینڈ آف کورس جب آپ کا آرٹ میں پیشن ہے تو آپ مزید چیزیں ٹرائی کریں گی، جب آپ کے ہاتھوں سے گزریں گی تو آئی تھنک آپ کو ان کے ساتھ بھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا. اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم سے آپ نے ابھی کینوس آرٹ، ریزن آرٹ کے بارے میں بتایا ہے تو مزید چیزوں کے بھی نیمز ایڈ ہوں گے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑی ساری ریحان اسکول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ریحان اسکول میں سے کہ ڈفرینٹ ٹاسک ہیں نا، پوسٹنگ کے ہیں، کچھ ویڈیو ٹاسک ہیں، تو آپ کو سب سے اچھا ٹاسک کون سا لگتا ہے جو کہ ایزی ہے، آپ فنگر ٹپس پہ کر لیتی ہیں؟ اوکے، اگر میں ایزی کی بات کروں نا تو مجھے ایزی تو مین سی بات ہے کہ پوسٹ چیٹیبلٹی لگے گا، کیونکہ وہ کافی زیادہ ایزی ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے فیوریٹ ٹاسک دیکھا جائے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ میری کافی لرننگ ہوئی ہے اور مجھے اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے، سو مجھے لگتا ہے کہ میرا لائیو سیشنز ہے. فرسٹ آف آل کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میرے فادر کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اسے آن لائن کرتے ہیں وہ کافی اچھا تھا، کیونکہ آن لائن پڑھنے سے مجھے کافی زیادہ کانفیڈینس آیا ہے اور مجھے زوم کا پتہ چلا، مجھے اور کافی زیادہ لائک اس طرح سے آن لائن پڑھنے کی وجہ سے کافی زیادہ اپلیکیشنس کا پتہ چلا ہے. اور اگر دیکھا جائے لائک ٹاسک کے حوالے سے، سو وہ مجھے یہ ہیومنس انٹرویوز کر کے کافی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میری زبان کھلی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی ٹاسک نے مجھ میں آئی کین سے دیٹ کہ کانفیڈینس آیا ہے کچھ حد تک. سو میرا اگر موسٹ فیوریٹ ایز اے لرننگ کے لحاظ سے ٹاسک دیکھا جائے نا تو دین وہ پھر ہیومن انٹرویو ہے. اوکے، دیٹس گریٹ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کون سا ٹاسک آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے یا اریٹیٹنگ لگتا ہے یا وہ کرنے میں آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم جاتا ہے، وہ کون سا ٹاسک ہے؟ اوکے، سچ مجھے مشکل کوئی ٹاسک اتنا نہیں لگتا، لیکن اگر ٹائم وائز دیکھا جائے تو جو کنورسیشن ود کالینی ہے اور ٹیڈیکس ٹاک ہے، یہ چونکہ بے شک یہ 10-10 منٹ کی ہم نے بنانی ہوتی ہے، لیکن دین بھی یہ کافی زیادہ ٹائم لیتی ہیں. اگر کوئی ایک ٹاسک ہے جیسے کہ سانگ کریشن ہے یا پھر پوسٹ وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے، اسٹوری پوسٹ وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے، سو وہ بننے میں اتنا ٹائم نہیں لیتا، لائک جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے اسی ایکسپیکٹڈ ٹائم ریشو کے اندر ہی وہ بن جاتا ہے. لیکن یہ جو کال اینی کے ساتھ سیشن ہے اور اس کے علاوہ ٹیڈ ایکس ٹاک کا ریویو ہم نے دینا ہوتا ہے، وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے موسٹلی کبھی کبھی زیادہ ٹائم لے لیتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے یا لائیو جانا ہوتا ہے. سو اس میں کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جانا، کبھی کبھی یہ اسٹریم بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جانا. دین کبھی کوئی کوشچنز ہی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوشچنز ہی ذہن میں نہیں آ رہے، تو وہ پھر مجھے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ لگتا ہے. لیکن وہ بھی ان کو بھی میں برا یا اریٹیٹنگ نہیں کہوں گی، وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ لرن نہیں کراتا ہے، کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. اوکے، دیٹس گریٹ. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی کریں گے اس بات پہ فیکٹ، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹاسک کے ساتھ. کسی کو یہی ٹاسک بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو یہ ٹاسک تھوڑے ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا اسکول ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے ٹاسک کرنے ہیں، اپنی کلاسز لینی ہے، دینی ہے، سارا کام سوشل میڈیا پہ. تو آپ کا فیملی ایکسپریشن کس طرح سا، فیملی نے کس طرح ریئیکٹ کیا کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے، آپ کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ شارٹ سا ہمیں اوور ویو اس کے بارے میں دیجیے گا. اوکے، سو فرسٹ آف آل اس بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہے نا، تو اگر آپ کا جو گھر میں میل ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہونا، سو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کرنے سے نہیں روک سکتی. جیسا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ جو لائک ریحان اسکول کا اے آئی کورس ہے وہ میرے فادر نے سجیسٹ کیا تھا ہمیں کرنے کے لیے. دین ان کو پتا تھا سب کچھ کہ ہمیں اس طرح سے لائیو بھی آنا ہوگا، ہمیں پوڈ کاسٹ بھی کرنے ہوں گے، ہمیں انٹرویو بھی دینے ہوں گے، ہمیں اے آئی کے ساتھ کنورسیشنز بھی کرنی ہوگی جو کہ لائیو بھی جایا کریں گی، ریکارڈنگ بھی ہوا کریں گی. سو دیٹس آل، ان کو سب کچھ یہ پتا تھا. سو مین ایشو تب کریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر کے جو میل ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. کوئی بھی انسان باہر سے تب تک نہیں بول سکتا جب تک گھر کے جو میل ہوتے ہیں یا اپنے گھر کے جو بھی فرد ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے فادر کا کیونکہ اس ریلیٹڈ کافی زیادہ پازیٹیو اوپینین تھا، سو دیٹس وائی میری جو ادر فیملی ہے لائک میری فادر سائڈ مدر سائڈ ان کا بھی کافی زیادہ اس ریلیٹڈ اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ.
اور وہ بھی کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اکثر تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے گھر جائیں یا کچھ بھی ایسا ہو، سو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا، ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ہم لائک کرتے ہیں، سو وہ کافی اچھا لگتا ہے. اوکے دیٹس گریٹ. اچھا اب ہم تھوڑا سا فن سیشن کر لیتے ہیں جس کا نیم ہے ریپڈ فائر. یہاں پہ آپ کو 2 آپشنز دیے جائیں گے، آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ زیادہ بور نہ ہو جائیں کوسچن سے. تو تھوڑا سا ٹائم ہم یہ کھیلیں گے، دین پھر ہم اپنے کچھ مزید کوسچن کے بارے میں، کچھ مزید آپ کے بارے میں جانیں گے اور پھر آپ کو اجازت دیں گے. سو اگر آپ ریڈی ہیں تو میں اسٹارٹ کروں. Yeah, you can. اوکے، ٹی اور کافی؟ Tea, اوکے، مارننگ اور نائٹ؟ night, اوکے، آن لائن ورک آف لائن ورک؟ both, اوکے، فیس بک اور انسٹاگرام؟ Instagram, اوکے، ٹیچنگ اور لرننگ؟ learning and teaching both, Okay, that's great. Working alone, working in a team? working alone. Okay, city life or a village life? I think so both, because of facilities it's city life, and because of peace it's village life, so I prefer both. Okay, that's great. Hard work or smart work? Smart work, Okay, saving money or spending money? both according to the situation. Okay, that's great. Cooking or shopping? Again both. Okay, I family love time? cooking. Okay, Okay, family time or me time? family time. Okay, big dream or start small? So, start small. Okay, last one, working from home or outside working? I think so both. اوکے سو تھینک یو. ابھی ہم دوبارہ اپنے کیو این اے سیشن کی طرف آتے ہیں. اچھا اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں فیوچر میں، کیا بننا چاہتی ہیں، اینڈ آپ اپنے آپ کو نیکسٹ 5 سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اوکے، سو میں اپنے آپ کو 5 سالوں میں لائک ایک اس طرح کی لڑکی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو کہ سکسیزفل ہو، اور میں اگلے 5 سالوں میں خود کو ایز اے اس پوائنٹ پہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہو. اینڈ اس کے علاوہ میرے جو ابھی کے فیوچر گولز ہیں وہ یہ ہے کہ میرا ایک آرٹ کے ریلیٹڈ میں بزنس میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، حفصاز فلورش کریشنس کے نیم سے. سو آئی وانٹ ٹو گرو دیٹ بزنس، اور اس کے لے کے میرے کافی، کیونکہ ابھی جیسے کہ آپ نے ریپڈ فائر میں بھی پوچھا تو میں نے اسٹارٹ اسمال کا کہا. سو ابھی وہ یہ ہے کہ میں نے لائک ابھی وہ میری اسٹارٹنگ ہے، لیکن اس بزنس کو لے کے میں نے کافی، وہ آرٹ کے ریلیٹڈ ہی ہے، سو اس کو لے کے میں نے کافی زیادہ کچھ سوچا ہوا ہے جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں. اینڈ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس بزنس کو میں کافی زیادہ لائک سکسیس کے اپر پوائنٹ تک لے کے جانا چاہتی ہوں. سو فی الحال کے جو میرے گولز ہیں نا وہ یہ ہیں. اوکے دیٹس گریٹ، اللہ بلیس یو، اور آپ کے جتنے بھی گولس ہیں وہ کمپلیٹ ہوں. مجھے کافی اچھا لگا کہ کہ آپ نے اپنے نیم کے ساتھ بھی آرٹ والی لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنا بزنس بھی اس سے ریلیٹڈ شروع کیا ہوا ہے. اوکے سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹریول کرنا کس طرح لگتا ہے، آپ کو ٹریول کرنا اچھا لگتا ہے؟ اگر فیوچر میں آپ کو گول ملے، سوری ایکسپیرینس ملے، ٹائم ملے، تو آپ کون سی 3 کنٹریز میں وزٹ کرنا چاہیں گی اور کیوں کرنا چاہیں گی؟ اوکے، یس آف کورس، بالکل مجھے ٹریول کرنا کافی زیادہ پسند ہے. اور مجھے ٹریول جو ہے نا وہ زیادہ تر لائک اس طرح کے ایریا میں نہیں پسند کہ جہاں پہ بلڈنگس ہوں یا پھر ناٹ دیٹ. مجھے اس طرح کے ایریا پسند ہے فار وزٹنگ جس میں گرینری ہو. اوکے سو فرسٹ آف آل تو آئی وانٹ ٹو گو ان سعودیہ عربیہ، اینڈ دین آئی وانٹ ٹو گو آذربائیجان، کیونکہ وہاں پہ کافی اچھی گرینری وغیرہ ہے اور اس کا نیچر بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ دین میں تھرڈ کنٹری آئی تھنک سو دبئی. اوکے دیٹس گریٹ. اچھا اب میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے
کہ آپ کوئی اپنی لائف کی میموری بتائیں جو کہ آپ کو یاد ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ کو ہمیشہ وہ یاد رہے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کی اچھی میموری ہو، کوئی فنی میموری ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. کچھ اس وقت کے بارے میں بتائیں. اوکے. اوکے سو مجھے میری ایک میموری یاد ہے کہ جو کہ میری سسٹر اور میری کزن کے ساتھ تھی. لائک ابھی یہ ہے کہ میری جو کزن ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں، لیکن وہ جب یہاں پہ تھی ہماری کافی زیادہ اکٹھے میموریز تھی اور کافی اچھا ہمارا ٹائم گزرا تھا. سو وہ میموری یہ تھی کہ لائک ہم جاتے تھے مارننگ واک پہ. سو وہاں پہ ہم گئے، دین ہم نے کافی زیادہ لائک یہ ہے کہ ہم بلاگنگ نہیں کرتے، ہم اپلوڈ نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی لائک خود سے بلاگرس کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی ہوا تھا کہ ہم نے بلاگ بنانا، لیکن اپلوڈ نہیں تھا کرنا، جسٹ اپنے لیے، اپنی میموریز کے لیے سیو کرنا تھا. سو وہ دن ہم نے واک کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا بلاگ بنایا. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک اچھی، کافی زیادہ میموریز ہیں، لیکن ابھی جو اس ٹائم میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہی ہے، اور یہ کافی بیوٹیفل میموری ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میموری بڑی ہو، میموری بے شک چھوٹی ہو، ایسی ہو کہ لونگ ہو، آپ کو ہمیشہ یاد رہنے والی ہو، پازیٹیو وائب سے ہو. تو میموری کا تعلق نہیں ہے کہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو. ویری نائس، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، آپ نے اتنی پازیٹیو آنسر دیے. آئی تھنک مجھے تو بہت مزہ آیا ہے، ہمارے دیکھنے والے ویورس کو بھی بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا. لاسٹ میں آپ کوئی دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہیں، کچھ انفارمیشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. جی جی ضرور، میں میسیج دینا چاہوں گی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر وومین کو انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے، کیونکہ پہلے جو زمانہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ لڑکی کو پڑھانا چاہیے یا اس کو انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے. پہلے یہ تھا کہ جسٹ اگر ایک میل ہے سو اسی پہ ساری رسپانسبلٹیز تھی، اسی نے گھر کو چلانا تھا، اور تمام رسپانسبلٹیز جسٹ ایک انسان پہ تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب عورتوں کو بھی شعور آنا چاہیے، ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کو ارن کرنے چاہیے، تاکہ وہ لائک اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، بردر کے ساتھ، لائک اپنی بھی ان کی پیسو انکم ہونی چاہیے. سو یہ ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لڑکیوں کو اس قدر فائنینشلی اسٹرانگ ہو جانا چاہیے کہ ان کو کسی کے بھی دوسرے شخص کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. سو دیٹس اٹ. تھینک یو. اوکے دیٹس گریٹ، آپ نے کافی اچھا میسج دیا سب بیسکلی لڑکیوں کے بارے میں. اوکے ونس اگین تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ دس انٹرویو. ہم پھر ملیں گے کسی نئے اچھے سے گیسٹ کے ساتھ، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، ان کے گولز، ریحان اسکول ایکسپیرینس، اینڈ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ ایوری ون. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ.